ब्रेक के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है उर्दू टीवी के इस खुसूसी और बराह रास्त प्रोग्राम दीनी वसाइल में। आइए ब्रेक पर वापस होने के बाद एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी अभी उनको आज जैसे कोट किया गया लेकिन क्रॉनिकल में जी बर्थडे ऑफ प्रॉफिट। जी बर्थडे ऑफ प्रॉफिट। जी तो क्या ये वाकई में बर्थडे मना रहे हैं हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? आज क्रॉनिकल में कोट किया गया। जी हाँ। अच्छा। प्रॉफिट मोहम्मद बर्थडे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 14 Jan। जी जी तो जैसे कि खैर हम दोस्त है तो वो लोग ये पूछ रहे हैं कि तो लोग तो बर्थडे नहीं मनाते तो प्रॉफिट का बर्थडे कैसे मनाते हैं? तो क्या बर्थडे हमारे लिए भी जायज हो गया इससे या ये कोटिंग गलत है? अच्छा, आपने क्या जवाब दिया आपके उस गैर मुस्लिम साथी या दोस्त को? मैं जो दीनी शऊर रखते हैं उनसे जानना चाह रही हूँ। अच्छा। और एक है जैसे कि खवातीन मसाइल हल करती हैं या बयानात करती हैं टीवी पे हो या आम तौर पे। जी तो ऐसे कई खवातीन हम देखते हैं जिनकी साफ पर यानी उन्होंने मुड़ी भी होती है, बनाई भी होती है। जी तो अल्लाह के का सम्मान है कि जिन्होंने भी अपने बाल मिचवाए उनके लिए जन्नत की खुशबू हराम है। तो फिर ऐसे खवातीन से बयान सुनना कितना तक सही है? जवाब चाहूँ। नाज़रीन मुहतरम, हमारी एक बहन ने कॉल किया और दो सवालात उन्होंने किया है। उम्मी तौर पर मैं समझता हूँ कि एक अरसे दराज से कई सदियों से इसके जवाब दिए जा रहे हैं। एक वाज़ेह तौर पे ये बात है, फ़िक़्ह इस्लामी की किताबें उठाएं, तारीख़ इस्लाम की किताबें उठाएं। नंबर एक जो सवाल है कि वो बर्थडे के तौर पे उन्होंने एक सवाल किया है कि दक्कन क्रॉनिकल के अंदर एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की इनको जैसे मुसलमान एक एहतमाम जो करते हैं उसको उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम से उन्होंने मुतारफ कराया है। क्या आया ये जायज़ है या नाजायज़ है, दुरुस्त है या नादुरुस्त है? याद रखें, मैं आपको एक बात जिक्र करना चाह रहा हूँ कि इस दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं उसको आप जायज़ और नाजायज़ के तराजू में अगर तोलना चाहेंगे तो पूरे परफेक्ट कभी भी नहीं आएंगे। याद रखें कि इस्लाम में हराम चीज़ों को वजाहत के साथ बयान कर दिया गया है। हराम चीज़ों के अलावा जो चीज़ें हैं वो तमाम के तमाम मुबाह है। इमाम आज़म अबू हनीफा जिसकी फ़िक़्ह तकरीबन दुनिया के अंदर फॉलो की जाती है वो फरमाते हैं कि इस कायनात के अंदर अल्लाह ने असल चीज़ अशिया की असलियत तो मुबाह रखी है, हर चीज़ मुबाह है, यानी हर काम किया जा सकता है इल्ला ये कि बाज वो चीजें जिसके ऊपर मना साबित हो, जिसके ऊपर न करना साबित हो। अगर कुरान या सही हदीस के अंदर जिसके न करने का जिक्र आता हो तो वो हराम है, इसके अलावा सब चीजें जायज है। अगर हर ममनुआत और हर हलाल चीजों का तज़किरा कुरान या हदीस में आता होता तो कुरान और हदीस इतनी तवील हो जाती कि हम और आपके मुताले के दस्तरस से बाहर होती। चुनांचे ये उसूल साबित है, मेरा आज का बनाया हुआ नहीं, आज के फ़ुक़हा का बनाया हुआ नहीं, तकरीबन 1300 साल से फ़िक़्ह का ये उसूल बनाया हुआ है कि अस्लुल अशियाई मुबाहुन, अल इबाहतु अस्लुल अशिया, तमाम अशिया की असल इबाहत है। अब इसके अंदर ये देखा जाएगा कि ममनुआत मना अगर है तो किस वजह से मना किया जाए। अगर ममनुआत की कोई चीज अगर कुरान में कहीं इशारा मिलता है तो जरूर नाजायज होगा, हदीस में कहीं मिलता है तो जरूर नाजायज होगा। अब जिसको आप आज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बर्थडे कहते हैं, मैं उसकी पूरी तफसीलात तो आपके सामने बर्थडे चाहे आज किसी भी वाहियात तबाहियात के साथ मनाया जाए तो उसका कोई सरोकार दीन से और इस्लाम से शरीयत से नहीं। अलबत्ता विलादत का दिन कोई खुसूसी अहमियत का हामिल होता है या नहीं होता है। पहले हम सवाल करने से पहले तासुब की और एक फिक्र की ऐनक अपनी हटा करके एक उमूमी तौर पर सवाल करें। ये मिजाज हमारा होनी चाहिए कि हम इल्म हासिल करें। बुनियादी तौर पर यह है कि आप विलादत के दिन की कोई अहमियत है या नहीं है, कुरान पाक उठा करके देख लें जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तज़किरा किया, वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, खुद वहां पर जिक्र हुआ। हज़रत यहया के बारे में जिक्र हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के दिन की अहमियत सलामुन अलैहि यौमा वुलिदतु, इसी तरीके से सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन की सलामती का जिक्र। साथ ही साथ अल्लाह के नबी सैयदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस शरीफ, हदीस करीमा की एक नहीं मुतअद्दिद किताबों में है
کہ جمعہ کے دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید المؤمنین اور عید المسلمین فرمایا. صحابہ نے دریافت کیا کہ یہ عید المسلمین اور عید المؤمنین کی وجہ کیا ہے, یہ جمعہ کا دن ہے تو اس کو عید کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ کیوں عید نہیں ہوگا, اس لیے عید ہے کہ اس دن اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا. ایک طرف حضرت آدم کو پیدا کیے ہیں تو وہ دن خصوصی دن ہو گیا, حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں تو وہ دن خصوصی ہو گیا, حضرت یحییٰ پیدا ہوئے ہیں تو وہ دن خصوصی ہو گیا. قرآن پاک اشارے دینے کے لیے ہے, قرآن پاک ہر چیز کو بتلا کر ہر چیز کی پوری ایک ایک جزئیات بتلاتا نہیں ہے, قرآن پاک اصول بتلاتا ہے. جب قرآن پاک سے یہ 3 اصول آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں حدیث شریف سے قرآن سے, تو جب حضرت آدم کی پیدائش کا دن ایک خصوصیت کا حامل ہو سکتا ہے, حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن ہو سکتا ہے, حضرت یحییٰ کی پیدائش کا دن ہو سکتا ہے, تو پھر ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ جو سید الانبیاء ہے بلا کسی اختلاف کے, تو آپ کی پیدائش کا دن کیوں اہتمام والا اور اہمیت والا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی, یہ الگ بات ہے کہ سیلیبریشن اور خوشی کا طریقہ کیا ہوتا ہے. کیا وہ طریقہ غیروں سے مشابہت رکھتا ہے؟ تو پھر مشابہت غیروں سے نہ ہو, اس بارے میں ہماری گفتگو ہوئی کہ کوئی غیر جس طریقے سے کام کرتے ہیں وہ کام نہ کریں. جو شریعت میں ممنوعات ہے, ناچ گانا ہے, طرح طرح کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے, اس طریقے سے مطلب ڈی جے وغیرہ لگا کر کے گانا ہے, اس کے لیے روڈوں پر نکل کر لوگوں کو ستانا ہے, یہ چیز کے لیے ہم تو بارہا طور پر اپنے چینل کے ذریعے, اپنے تقاریر اور اپنی تحریروں کے ذریعے منع کیے ہیں کہ ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یعنی مبارک میلاد کے موقع سے کوئی وابستگی, کوئی تعلق نہیں. یہ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں لیکن شریعت کے دائرے میں کرنی چاہیے. تو پتہ چلا کہ کسی کی پیدائش کا دن خصوصی ضرور اہمیت کا حامل ہوتا ہے, اگرچہ کہ یعنی عیسائی لوگ اور کرسچنز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو بہت اہتمام کے ساتھ, حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا جس طریقے سے اہتمام کرتے ہیں وہ لوگ بڑے اہتمام سے کر رہے ہوں, تو اس میں کوئی ہماری مشابہت کا اگر آپ کو خیال آ رہا ہو تو یہ ایک غلط بات ہے. وہ ایک مذہبی تہوار اور ایک ضروری ان کے پاس کی, جیسے ہماری بقرہ عید اور ہمارے رمضان کی عید کے طور پر وہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی جیسے رمضان کی عید کی نماز کو اگر نہیں پڑھتا ہے تو گناہگار ہے, اسی طریقے سے وہ لوگ بھی ان کی وہ خصوصی حضرت عیسیٰ کی وہ عید وہ کرسمس اگر نہیں مناتا ہے تو گناہگار ان کے پاس ہے. تو اس نوعیت کی کوئی عید میلاد النبی نہیں ہے. اگر کوئی میلاد کے دن باہر جلوس نہیں نکالتا ہے, جلسہ نہیں کرتا ہے, کوئی اگر خوشی نارمل اپنی زندگی گزار لیتا ہے تو گناہگار نہیں ہے, اس لحاظ سے اس میں کوئی مشابہت نہیں ہے. عام طور پہ تو یہ اس قسم کے جوابات مزید تفصیلات سے دنیا بھر کے بڑے بڑے اسکالرز ہر دور میں ہر صدی میں دیے ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا سوال آپ نے جو کیا ہے کہ بالوں کو نوچنے کا, یہ دیکھیے یہ شریعت اسلامیہ نے جس کو حرام قرار دیا ہے, ناجائز قرار دیا ہے, وہ بالکل ناجائز ہے, قیامت تک ناجائز رہے گی. چاہے وہ کسی عالم نے کیا ہو, کسی مفتی نے کیا ہو, کسی مسئلے کے بیان کرنے والا کیا ہو, یہ دونوں نوعیتیں الگ الگ ہیں. ہاں ضرور اہتمام یہ کرنی چاہیے کہ دین کی گفتگو انہی لوگوں سے سنیں جو شریعت کے پابند ہو, جو دین کی مزاج رکھنے والے ہوں اور جو شریعت مطہرہ پر چلنے والے ہوں. تو جو بھی ٹی وی اینکرز ہوں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ٹی وی کے ذمہ داروں کو کہ وہ بھی ایسے ہی لوگوں کو لائیں جو شریعت کی پابند ہو اور انہی سے ہم بھی دین حاصل کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو ان لوگوں کو جن سے تم دین کے معلومات حاصل کر رہے ہو, ان کو دیکھ کر پرکھ کر ان سے دین کے معلومات حاصل کریں. اور جہاں تک بال نوچنے کا اور آئی بروز بنانے کا تعلق ہے, واقعی شریعت اسلامیہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے, الا یہ کہ وہاں پر اگر اس کو ایسی تکلیف ہو, کسی کے اتنے بڑھ جاتے ہوں جس سے ان کے شوہر کو, ان کے ہسبینڈ کو اگر تکلیف ہوتی ہے, اگر شوہر کی مرضی ہے تو پھر ایسے وقت میں ضرورت کے مطابق اس کو درست ضرور کیا جا سکتا ہے. نازا ہے حسن کو جس پر وہ حسن رسول ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. نازا ہے حسن کو جس پر وہ حسن رسول ہے, یہ کارواں نازا ہے حسن کو جس پر وہ حسن رسول ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے وہ حسن کو بھی آپ پر ناز ہے, تو ہم کو یہ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے محبت کریں, یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ایک کالر کو شامل کرتے ہوئے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پٹنہ سے بات کر رہا ہوں. ہمارا جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ وہ قرآن کی قسمیں کے تعلق سے مولانا کہیں کہ روشنی ڈالیں. قرآن جی ٹھیک. قرآن کی قسمیں. اچھا ناظرین محترم,
قرآن مجید ہی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا وحی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے. اس وحی کو علماء کرام نے سمجھنے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک وحی مطلوع جسے کہتے ہیں، دوسرا غیر مطلوع ہے. وحی مطلوع یعنی جس کو عام طور پر قرآن جسے ہم کہتے ہیں، جسے تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کا جس کا تلاوت کی فضیلت آئی ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے، جسے قرآن پاک کو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور بڑے اہتمام سے، اس کو وحی مطلوع کہیں گے. دوسرے وحی غیر مطلوع جسے کہتے ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، جسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جو کچھ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے نہیں کہتے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اب رہی یہ بات، دونوں باتیں اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں. ایک قرآن ہے، فرما دیا کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو تم تلاوت کرنا، اس کو نماز میں پڑھنا، اس کو قرآن کہتے ہیں. اور یہ جو باتیں ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اسے حدیث کہا جاتا ہے. تو یہ ایک قرآن وحی مطلوع ہوئی، دوسرے غیر مطلوع ہوئی. آگے چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو قرآن کی تقسیم پوچھے ہیں. قرآن مجید تو ایک انتہائی عظیم اللہ کی کتاب ہے. مفسرین کرام نے بتلایا ہے کہ قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کے حفاظت کے ضمن میں ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور آپ کی سیرت کی حفاظت اور آپ کے احادیث کی حفاظت بھی آ گئی. اس لیے کہ قرآن مجید کی دو قسمیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک وحی مطلوع جسے قرآن کہتے ہیں، دوسرے قرآن کے الفاظ یہ ہے لیکن قرآن کی تفسیر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی احادیث کریمہ ہے، جسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے جب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لیا تو خود بخود ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سیرت اور آپ کے احادیث کریمہ بھی شامل ہو گئے. جس طریقے سے قرآن قیامت تک محفوظ ہوگا، اسی طریقے سے ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف اور پھر سیرت بھی محفوظ ہوگی. اسی طریقے سے اما جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اما جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا بیان کر دیں، تو فرمایا کان خلقہ القرآن، وہ پورے کے پورے قرآن تھے. تو بتلایا اسی لیے مفسرین کرام نے کہ قرآن پاک کے 1400 سال سے مختلف تفسیریں، مختلف معانی، مختلف مفاہیم، مختلف پہلو پر گفتگو، کئی اس کے علوم، کئی اس کے مفاہیم، بے شمار ہیرے جواہرات مفسرین کرام نے، محققین نے نکال کر دنیا کے سامنے بکھیر دیا. اور آج بھی اگر کوئی قرآن کے اسٹوڈنٹ، قرآن کے اسکالر قرآن کو لے کر بیٹھتا ہے تو 1400 سال کے ڈھیر سارے معلومات و مفاہیم کے باوجود نئے مفاہیم، نئے معلومات، نئے خزانے علم کے بیش بہا ذخیرے اس کے اندر نکلتے ہیں. تو جیسا رسول نبی قرآن پاک کا یہ عالم ہے، فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. 1400 سال سے اس عظیم ذات کے اوپر لکھا گیا، پڑھا گیا، بولا گیا، ریسرچ کیا گیا، سیرت کی بڑی بڑی کتابیں، آپ کی زندگی کے شب و روز، زندگی کے ہر پہلو، اتنے علوم آپ کی سیرت کے اندر ہے. فرمایا کہ جس طریقے سے قرآن پاک کو اگر ہم کہیں دوسرے لفظوں میں تو اسے کہتے ہیں قرآن صامت، یعنی خاموش، دو اٹوں میں بند قرآن اگر کوئی رکھ دے تو بالکل خاموش ہوتا ہے. قرآن صامت کے بیش بہا مضمون ہے. اسی طریقے سے قرآن ناطق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ آپ زبان کھولے تو قرآن ہے، آپ چلے پھرے تو قرآن ہے، آپ کی گفتگو قرآن ہے، آپ کا سونا اٹھنا قرآن ہے. تو جس طریقے سے قرآن صامت کے بے شمار مضامین ہے، قیامت تک اس کے اندر اضافہ ہوتا ہی جائے گا، بے شمار عجائب ہے. اسی طریقے سے ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک بے شمار عجائب کا مجموعہ ہے، بے شمار علوم کا مجموعہ ہے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث شریف روایت کی جاتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صفت بتلایا کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو جس طریقے سے قرآن صامت کے عجائب کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اسی طریقے سے قرآن ناطق ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے پہلو بھی قیامت تک محدود ہونے والے نہیں ہیں، لامحدود اور
اور لاتعداد ہے. دنیا اس کے اندر سرگردہ رہے گی اور اس کے اندر سیر و تفریح کرتے رہے گی, بے شمار ہیرے جواہرات اخذ کرتے رہے گی اور اپنی زندگی کو مزین کرتے رہے گی. اللہ رب العزت ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ سے کامل وابستگی اور کامل محبت اور کامل اتباع کا نمونہ بنائے. آمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ, لب پہ ہو حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ناظرین, ابھی وقت چلا ہے اردو ٹی وی کے اس خصوصی اور براہ راست پروگرام دینی مسائل کے اختتام کا. ہم بہت مشکور ہیں جناب محترم مولانا مفتی احسن بن محمد الحمومی صاحب, نائب خطیب شاہی مسجد باغ عام و ریسرچ اسکالر ایفل یونیورسٹی, اور ہم تمام ہی ہمارے ناظرین اور کالرز کے جنہوں نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی. تو اجازت دیجیے اپنے اس میزبان دوست حافظ شیخ محمد کو. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے اردو ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.